वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे और लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। क्लासिक आपके लिए लाता है बहुत खूबसूरत अफसाने, नॉवेल्स और बहुत कुछ। और इस बार क्लासिक आप लोगों के लिए लाया है फरिया इस्लाम के कलम की तहरीर अजब है इश्क यारा की किस्त नंबर 5। तो चलें देर नहीं करते बल्कि चलते हैं किस्त की तरफ। लेकिन अगर उससे पहले आपने क्लासिक एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाकर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अगर आपने अजब इश्क यारा की पिछली 4 एक साथ नहीं पढ़ी हैं तो अभी आप चैनल पे जाके पढ़ सकते हैं। तो मज़ीद देर ना करते हुए हम चलते हैं किस्त की तरफ। आप ये क्या कह रहे हैं? मैं ऐसा नहीं कर सकता। उसके इनकार पर पास बैठी इरा के चेहरे पर पुरस्कार सी मुस्कुराहट ने बसेरा किया था। मैं हाथ जोड़ता हूँ तुम्हारे बाजिल, पैर पड़ता हूँ, मुझ पर तरस खाओ, मैं सारी ज़िंदगी तुम्हारा एहसान मंद रहूँगा। वो हाथ जोड़े फरियाद के ना थे। बाजिल मैं पैर पड़ता हूँ तुम्हारी मेरी इज़्ज़त। वो एकदम उसके कदमों में झुके तो वो बिदक कर पीछे हुआ। ये क्या कर रहे हैं आप? ऐसे मत करें, मैं करूँगा इरा से शादी। उनको झुक के देख वो राज़ी हुआ तो जैसे वो खुशी से पागल हुए और जल्दी से निकाह शुरू करवाया। एजाब व कबूल के मराहिल तय हुए और वो हमेशा के लिए बाजिल बहज़ाद के नाम हो गई। फाजिल जो इमरजेंसी में कराची आया था उसे निकाह करते देख उसकी आंखें हैरत से फटी की फटी रह गईं, जबकि उसने एक नज़र सबको देखा था और आहिस्ते से मुस्कुराते बिना कुछ कहे आंखें मूंद एक तरफ गिरी थी। उसके गिरने की आवाज़ पर सब ने चौंक कर उसे देखा। इरहा! उसे यूं पड़े देख सबसे पहले बाजिल भागकर उस तक आया और उसका सर अपनी गोद में रखा। इरहा! उसके मुंह से झाग निकल रहे थे। बिना वक्त ज़ाया किए बाजिल ने उसे बाहों में भरा और बाहर की जानिब भागा। इरहा आंखें खोलो! उसके चेहरे को थपथपाए वो इसे मुसलसल जगाने की कोशिश करता। फाजिल गाड़ी तेज़ चलाओ! फाजिल पर चिल्लाया और उसको सख्ती से खुद में भेजा। इरहा आंखें खोलो यार, डैम आंखें खोलो! वो सख्त झंझलाहट का शिकार था। सारी नफरत जैसे कहीं दूर जा सोई थी। गाड़ी हॉस्पिटल की पार्किंग में रोकते ही वो दीवानावार अंदर की जानिब बढ़ा। डॉक्टर! अंदर आते ही वो ज़ोर से चिल्लाया तो उसे देख वार्ड बॉय जल्दी से स्ट्रेचर लाया जिस पर उसने इरहा को लिटाया। मिस्टर बहज़ाद आप यहीं रहें प्लीज़। उसे अंदर ले जाते डॉक्टर ने बाजिल को वहीं रोका तो वो जबड़े भींचता दीवार के सहारे खड़ा हो गया। न जाने कितना वक्त गुजरा उसे नहीं पता चला। बस वो दरवाजे को तक रहा था। जब डॉक्टर बाहर आई तो वो बेदाबी से उनकी तरफ बढ़ा। डॉक्टर क्या हुआ है? उसे ठीक है ना वो? मिस्टर बाजिल ये सुसाइड कैसे? उन्होंने जहर खाया और ये। डॉक्टर वो ठीक है या नहीं? उनकी बात काटते उसने अपना सवाल दोहराया। देखिए मिस्टर बाजिल एक पुलिस के। वो ठीक है या नहीं डॉक्टर? जो पूछ रहा हूँ वो बताएं मुझे। डॉक्टर की एक ही तकरार पर उसका दिमाग घूमा था। अभी कुछ नहीं कह सकते हैं कौन सा जहर उनकी बॉडी में है, ये अभी मालूम नहीं हो सका। मैदा वॉश कर रहे हैं, आप दुआ करें वो ठीक हो जाए। डॉक्टर की बात पर वो कुछ भी ना बोल सका। ये सब क्या है बाजिल? ये निकाह क्यों और इरहा की हालत? फाजिल ने आते साथ ही सवालात की बौछार कर दी। बाजिल मैं तुझसे बात कर रहा हूँ। उसे यूं चुप देख फाजिल ने उसका कंधा हिलाया तो वो जैसे होश में। क्या हूँ? तुझसे बात कर रहा हूँ भाई। हुआ क्या है ये सब? जब हम गए थे तब तक तो सब कुछ ठीक था, अब ये शादी निकाह हमारे रेहा को क्या हुआ है? मुझसे अभी कुछ भी मत पूछ, मैं घर जा रहा हूँ, तू देख लेना यहाँ। बाजिल बहज़ाद मैं पूछ सकता हूँ यह क्या हुआ है? उसके बदले रूप पर फाजिल ने गुस्से से उसका बाजू पकड़ उसे रोका। मुझे नहीं पता। जब तबाही करना था तो यहाँ क्यों लाया उसे? निकाह क्यों किया इसे? फाजिल के सच कहने पर उसने सख्त नज़रों से उसे घूरा। ये तेरा मसला नहीं है और बेहतर होगा जो मैं कह रहा हूँ वो कर। ये मेरा ही तो मसला है, तू भाई है, मेरा दोस्त है। तू क्या कर रहा है क्या नहीं मुझे तो बता कुछ। फाजिल मैं अपनी मंजिल के करीब तर हूँ और अब मुझे जो ठीक लगेगा मैं करूँगा। अभी उस शख्स से उसकी बेटी छीनी है, अब मैं उससे उसकी पूरी ज़िंदगी छीन लूँगा। नफ़रत से भरे लहजे में कहता वो अस्पताल से निकलता चला गया। फाजिल ने तासुफ से इस नफ़रत में डूबे हुए शख्स को देखा। एक मोहब्बत में डूबी हुई लड़की उसकी नज़रों के सामने आई जो उस वक्त अस्पताल के बेड पर इस दुनिया की हकीकत से अनजान पड़ी थी।
وہ باہر آ کر گاڑی میں بیٹھا اور موبائل نکال کر ایک نمبر ڈائل کرتا موبائل کان سے لگا گیا۔ ہیلو، وہ فوٹیج اس آدمی تک پہنچا دو اور کانسٹیبل کی ویڈیو بھی تھانے میں بھیج دو۔ اوکے، آرڈر دیتے اس نے سر سیٹ کی پشت سے لگایا تھا۔ جمیل باہر آئے، ایسے کیوں کر رہے ہیں آپ؟ وہ کب سے خود کو کمرے میں بند کیے بیٹھے تھے۔ ارمینہ بیگم مسلسل انہیں باہر بلانے کی کوشش کر رہی تھیں مگر وہ سن ہی نہیں رہے تھے۔ کتنا بدقسمت ہوں میں ارمینہ کہ مجھے موت بھی نہیں آ رہی۔ اسے دیکھو کیسے موت کی دہلیز پر بیٹھی ہے اور میں خود میں اتنی ہمت نہیں پاتا کہ جا کر اس سے معافی مانگ لوں۔ ان کے ٹوٹے لہجے اور الفاظ پر وہ بری طرح چونکی۔ معافی کس سے جمیل؟ کیا بول رہے ہیں؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ دل میں جو ڈر تھا اس نے ایک بار پھر سر ابھارا۔ ان کے پوچھنے پر بھی وہ چپ رہے۔ کیا جواب دیتے کہ اس ظلم کی پاداش میں اپنی بیٹی کو زد کو کیا مارا جو ظلم اس نے کیا ہی نہیں تھا اور جس نے کیا تھا اس کا پتہ ابھی انہیں نہیں چل سکا تھا۔ البتہ روڈ پر لگی CCTV فوٹیج سے وہ بے قصور ہے یہ انہیں پتہ چل گیا تھا، اور کچھ وہاں ان کے کانسٹیبل نے بھی اپنا جرم قبول کر لیا، مگر اب کیا وہ وقت واپس پلٹ سکتا تھا؟ ان کی آنکھوں کے سامنے بار بار اس کا چہرہ آ رہا تھا۔ کتنے بے رحم ہو گئے تھے وہ، کتنی بے دردی سے اسے مارا۔ وہ کون سا پہلے ان سے محبت کرتی تھی، اب تو اس کے پاس نفرت کا جواز تھا۔ وہ تو اب ان سے بے تحاشا نفرت کرے گی۔ اپنی زندگی، اپنے لالچ، اپنی خوشیوں کے لیے انہوں نے اس معصوم کے ساتھ جو کیا، ہر چیز کا اندازہ تھا انہیں، مگر اب وہ ہمت کہاں سے لاتے کہ اس کا سامنا کر سکیں۔ اسے بازل کے حوالے کر کے وہ تھوڑا پرسکون ہوئے تھے، مگر اتنی جلدی انہیں کہاں سکون ملنا تھا۔ مجھے معاف کر دو میری بچی، میں تمہارا باپ کہلانے کے لائق نہیں ہوں۔ پھوٹ پھوٹ کر روتے انہوں نے اس کی تصویر کو سینے سے لگایا تھا۔ دوسروں کی اولاد کی فکر میں گھلتے گھلتے وہ اپنی ہی اولاد کو ایسی تکلیف دے گئے تھے جس کا مداوع وہ شاید اپنی پوری زندگی نہیں کر سکتے تھے۔ پورے 24 گھنٹے بعد جا کر اسے ہوش آیا تھا، مگر ہوش میں آتے ہی اسے سوائے خالی کمرے کے کچھ بھی دیکھنے کو نہیں ملا۔ اس نے نظر گھما کر اس بے مہر شخص کو ڈھونڈنا چاہا مگر بے سدھ رہا، کیونکہ وہ یہاں ہوتا تو دکھتا۔ دماغ میں ایک بار پھر اس کی باتیں، اس کی نفرت بھری نظریں یاد آئیں تو آنکھوں کے کنارے سے آنسو رواں ہوئے۔ میرے ساتھ کون ہے ہاسپٹل میں؟ نرس کے آنے پر اس نے نرس سے پوچھنا چاہا مگر اسے جھٹکا لگا جب نرس نے اسے بتایا کہ اس کے ساتھ کوئی نہیں ہے۔ تو کیا وہ واقعی مجھے چھوڑ گئے؟ وہ واقعی مجھ سے اتنی نفرت کرتے ہیں؟ اس نے خود سے سوال کیا۔ نہیں، بازل مجھ سے نفرت نہیں کر سکتے، میں نے انہیں ہرٹ کیا ہے، میں منا لوں گی انہیں۔ میری غلطی ہے سب، میں نے خود کو تکلیف دے کر انہیں ڈبل ہرٹ کر دیا۔ خود سے سوال جواب کرتی وہ تھوڑا مطمئن ہوتی تو پھر کوئی نئی الجھن سر اٹھا لیتی۔ نہ جانے کتنی دیر وہ یوں ہی سوچتے سوچتے نیند کی آغوش میں اتر گئی۔ فاضل کمرے میں آیا تو اسے یوں ہی سوتا پایا۔ اسے لمحے کو رحم آیا اس چھوٹی سی لڑکی پر، مگر اس کے دوست کا درد اس تکلیف سے کئی گنا زیادہ بڑا تھا۔ مجھے معاف کر دو گڑیا، میں بھی اتنا ہی گناہ گار ہوں تمہارا جتنا باقی سب، مگر میں اس تکلیف کو نہیں بھول سکتا جو تمہارے باپ کی وجہ سے میرے اپنوں نے اٹھائی۔ اس کے سرہانے پانی کی بوتل رکھتا وہ صوفے پر آ کر بیٹھا۔ اسے آج بھی وہ دن یاد تھا جب اس کے انکل کی میت سامنے رکھی تھی اور اس کا وہ معصوم سا دوست پھوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا۔ اس نے خود سنا تھا کہ اس کے باپ کا قتل ہوا ہے۔ اسے پتہ لگا تو اس نے روتے ہوئے اپنے مرے ہوئے باپ کی قسم کھائی کہ وہ اس انسان کی سب سے قیمتی چیزیں اس سے چھین لے گا۔ جب وہ ان کے ساتھ آیا تو اسے نفرت تھی اس گھر کے ایک ایک فرد سے، مگر پھر اس نے ارہا کو دیکھا۔ اسے ترس آیا اس چھوٹی سی بچی پر جو موت کے لیے کتنی کوشش کر رہی تھی۔ اس نے ارہا کو اپنا دوست بنایا۔ اس نے جمیل صاحب کا اعتماد جیتا، مگر پھر اسے پتہ چلا کہ جمیل کو اپنی اس اولاد سے کتنی محبت ہے۔ تب اس نے خود کو ارہا کے لیے وقف کر دیا۔ اس کا سارا وقت ارہا کے نہیں ہوتا۔ وہ اپنے باپ سے نفرت کرتی تھی اور بازل کے بغیر وہ کچھ نہیں کرتی تھی۔ یہ پہلی جیت تھی اس کی اپنے دشمن کے خلاف۔ اس نے اپنے دشمن کی بیٹی کو اپنا مہرہ بنایا، مگر فاضل کو حیرت ہوئی، جب اتنی نفرت تھی تو وہ اس کا اتنا خیال کیوں رکھتا تھا؟ فاضل کو کبھی کبھی لگتا وہ ارہا سے محبت کرتا ہے، مگر اس کے سامنے بولنا مطلب سوئے شیر کو جگانا تھا، اور اب یہ نکاح اسے سمجھ نہیں آیا۔ جو چاہتا وہ ہو تو گیا، تو اس نکاح کی کیا تک بندی تھی؟ پانی وہ جو اپنی سوچوں میں گم تھا ارہا کی آواز پر ہوش میں آ کر اس کی طرف بڑھا۔ فاضل نے اسے اٹھا کر پانی کی بوتل تھمائی۔ تھینکس۔
بوتل اسے واپس کرتے اس نے دروازے کی جانب دیکھا۔ فاضل بھائی؟ اس نے بس اتنا ہی کہنے پر اکتفا کیا۔ اس کی یوں سرد مہری پر ارا کا دل بجھ سا گیا۔ تبھی بنا کچھ بولے اس نے آنکھیں موند لیں۔ آنکھوں کے کنارے نم ہونے لگے تو اس نے بے دردی سے لب کاٹتے خود پر ضبط کے پہرے بٹھائے۔ دل کیا چیخ چیخ کر روئے۔ کیوں ہر بار ایسے سب سہنا پڑتا تھا؟ بچپن جیسے واپس لوٹ آیا تھا۔ اس کا دل کیا آنکھیں موندے اور پھر کبھی واپس نہ کھولے۔ ڈاکٹر روم میں آئی اور اس کا اچھے سے چیک اپ کیا۔ وہ 3 دن سے ہاسپٹل میں تھی اور ان 3 دنوں میں سوائے فاضل کے اسے کوئی نہیں۔ کہیں پین تو نہیں ہو رہا نا؟ ڈاکٹر کے پوچھنے پر اس کا دل نہیں کیا کہ وہ بتائے کہ ہاں وہ ہے تکلیف میں، اس کا پورا جسم تکلیف میں ہے، اس کا دل پھٹنے کے قریب ہے۔ ان کی طبیعت اب ٹھیک ہے، بس تھوڑا اور ریسٹ کریں گی تو بالکل ٹھیک ہو جائیں گی۔ آپ ریسیپشن سے ڈسچارج پیپر لے لیں۔ فاضل کو بولتے اور کچھ ضروری ہدایت دیتے وہ چلے گئیں تو فاضل بھی باہر چلا گیا۔ بہت مشکل سے وہ اٹھ کر بیٹھی اور پھر دیوار کا سہارا لیتی واش روم آئی۔ اس نے منہ دھوتے شیشے میں اپنے عکس کو دیکھا تھا۔ زرد ہوئی رنگت، آنکھوں میں سرخی، پپڑی زدہ ہونٹ۔ اسے خود پر ترس آیا۔ خود کی حالت پر وہ کہکا لگا کر ہنس پڑی کہ ہنستے ہنستے اس کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ کمرے میں آتے فاضل نے اسے یوں ہنستے سنا تو اسے تعجب ہوا، مگر دروازے کی اوٹ سے اس کی حالت دیکھ اس کا دل ڈوب سا گیا۔ وہ اسے جتانا نہیں چاہتا تھا، تبھی واپس پلٹ کر اس نے دروازہ نوک کیا اور اندر آیا۔ کھٹکے پر جیسے وہ ہوش میں آئی اور جلدی سے اپنا چہرہ صاف کرتے باہر آئی۔ چلیں؟ اسے باہر آتے دیکھ فاضل نے پوچھا تو اس نے اثبات میں سر ہلایا اور دیوار کا سہارا لیتی آگے بڑھی۔ اس نے سوچ لیا تھا اب وہ کسی کو ہی اپنی تکلیف نہیں بتائے گی۔ تم ٹھیک ہو ایرا؟ اسے آہستہ سے چلتے دیکھ فاضل نے مڑ کر پوچھا تو وہ ہاں میں سر ہلا گئی۔ میں ٹھیک ہوں، مجھے کیا ہونا ہے؟ ہلکا سا مسکرا کر اس نے جواب دیا۔ پکا؟ فاضل کو جیسے تسلی نہیں ہوئی تھی جب بھی دوبارہ پوچھا۔ میری فکر مت کریں، مجھے فکر راز نہیں آتی ہیں، ہنس کر کہتے وہ اس کے برابر سے گزر کر آگے بڑھ گئی۔ اس کے لہجے کی نمی کو فاضل نے محسوس تو کیا مگر اس کے بس میں کچھ نہیں تھا۔ اس کے لیے گاڑی کا دروازہ کھولتا وہ اپنی جگہ پر آ کر بیٹھا۔ اس نے پیچھے مڑ کر اسے دیکھا جو اب گاڑی کی بیک سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی۔ کہاں پھینکنے جا رہے ہیں مجھے؟ فاضل نے اس کی بات پر جبڑے بھیجے تھے۔ پھینکنے نہیں جا رہا، تمہارے شوہر کی گھر چھوڑنے جا رہا ہوں، سخت لہجے میں کہتے فاضل نے میوزک سسٹم آن کیا تھا۔ گاڑی مخصوص راستوں سے ہوتی اپنی منزل پر آ کے رکی تو اسے ہوش آیا۔ یہ جگہ، یہ گھر اس کے لیے نیا نہیں تھا مگر اسے سب پرایا سا لگا۔ اس کے اندر آنے پر ملازمہ اسے لیے ایک کمرے میں آئی۔ آپ یہاں رہیں، آپ کا کھانا کمرے میں ہی دے جاؤں گی میں۔ ملازمہ کی بات پر وہ تلخ مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پر آئی۔ کبھی وہ اس گھر میں مالکن بن کر آتی تھی، اس گھر کا ایک ایک کونا اس نے اپنی مرضی سے سنوارا تھا۔ ملازمہ نے آ کر اس کے آگے کھانے کی ٹرے رکھی مگر اس نے ایک نوالت تک حلق سے نہیں اتارا۔ وہ بے مہر شخص ایک بار بھی تو نہیں آیا تھا اس کے پاس۔ یوں ہی منفی سوچوں میں گھری وہ نیند کی آغوش میں چلی گئی۔ صبح آنکھ کھلی تو کھانے کے برتن غائب تھے اور اس کی جگہ ناشتہ رکھا تھا۔ بھوک سے پیٹ میں بل پڑ رہے تھے مگر دل کھانے سے انکاری ہو گیا۔ وہ فریش ہو کر باہر آئی تو گھر میں سوائے ملازمہ کے کوئی بھی نہیں تھا۔ بازل کہاں ہے؟ صاحب تو آفس گئے ہیں، اسے جلی سے جواب دے کر وہ رفع چکر ہوئی۔ بازل آئی ایم سوری، میں منا کر رہوں گی آپ کو۔ دل میں عزم کرتی وہ اچھے سے فریش ہوئی۔ الماری میں اس کے کپڑے پہلے سے موجود تھے۔ بلیک فراک کا انتخاب کرتے وہ اچھے سے تیار ہوئی۔ اس کی گلابی رنگت زرد ہو گئی تھی مگر اس نے سوچ لیا تھا کہ آج وہ اسے لازمی منع کر رہے گی۔ جب بھی ملازمہ کے جاتے ہی وہ باہر لاؤنج میں آ کر بیٹھتی اس کا انتظار کرنے لگی۔ گھڑی 10 سے 11 اور پھر رات کا 1 بج آ گئی مگر اس کا کوئی نام و نشان نہیں۔ سر کا درد ایک بار پھر بڑھنے لگا مگر وہ ڈھیٹ بنی رہی۔ گاڑی کی آواز سن وہ ایک دم سیدھی ہو کر بیٹھی، تبھی وہ اندر آیا تو اس نے صوفے پر بیٹھے دیکھ ٹھٹکا۔ بازل! وہ خوشی سے چہک کر اپنی جگہ سے اٹھی مگر وہ اسے اگنور کرتا آگے بڑھ گیا۔ اسے حیرت کا شدید جھٹکا لگا کہ اس نے ایک بار بھی اس کی خیریت تک نہیں پوچھی، اتنی ناراضگی۔ وہ اس کے پیچھے اس کے روم تک آئی تو اسے کھڑکی میں کھڑا پایا۔ بازل ناراض ہیں؟ وہ آہستہ سے چلتی اس کے پاس آئی جو اس وقت خاموش کھڑا تھا۔ ایرا کو اس کی خاموشی سے خوف آیا۔
گہرا سانس بھرتی اس نے ہمت کر کے ایک قدم آگے بڑھائے اور اس کی پشت پر سر ٹکا کر دونوں ہاتھ اس کے گرد مضبوطی سے باندھے۔ میں جانتی ہوں میں نے آپ کو بہت تکلیف دی ہے، مگر میں نے جان کر ایسا کچھ نہیں کیا۔ آئی سویئر بازل، آئی ایم سوری۔ سو کرتے اس نے اپنی بات مکمل کی۔ اس شخص کی ناراضگی سہانے روح تھی اس کے لیے۔ بازل، اس کی مسلسل خاموشی سے وہ جھنجھلائی۔ بازل نے آہستہ سے اس کے ہاتھ اپنے گرد سے ہٹائے، چہرے پر چٹانوں کی سی سختی لیے وہ اسے خود سے الگ کرتا آگے بڑھا، مگر وہ اس کے راستے میں حائل ہوئی اور واپس سے اس کے گرد حصار باندھتی اس کی گردن میں اپنا چہرہ چھپا گئی۔ ہٹو پیچھے ارہا۔ اس کے پیچھے نہ ہٹنے پہ وہ دبے لہجے میں غرایا۔ نہیں، جب تک آپ معاف نہیں کریں گے میں نہیں ہٹوں گی، ڈٹائی سے کہتے اس نے اپنا گال اس کے گال سے مس کیا۔ مقابل نے بہت ضبط کے ساتھ اس کی حرکت کو برداشت کیا تھا، مگر وہ آج ڈھیل بن گئی۔ تبھی آہستہ سے اس کے گال پر اپنے رب رکھے۔ ارہا! بازی نے سختی سے اس کے بازو میں اپنی انگلیاں دھسائیں، اسے خود سے الگ کرتے اپنا روبرک کیا۔ یہ سیکھا ہے اپنے اس دوست سے؟ مجھے یقین نہیں آتا تم وہ ارہا ہو جسے میں جانتا تھا، مگر وہ کچھ سخت کہتے کہتے رک سا گیا۔ مجھ سے جتنا دور رہو گی اتنا اچھا ہے، آئی سمجھ؟ بازل، اس نے لہجے کی کار پر وہ تڑپی۔ میں جانتی ہوں میں نے آپ کو بہت ہرٹ کیا ہے، مجھے خود کو نقصان نہیں پہنچانا چاہیے تھا۔ اس کے کہنے پر وہ ایک دم ہنسا تو ارہا نے تعجب سے اس کا چہرہ دیکھا۔ تمہیں لگتا ہے کہ تمہارے خود کو نقصان پہنچانے سے میری نفرت میں کمی آئے گی؟ تو سچ بتاؤں؟ وہ جیسے رحم کھانے کے موڈ میں نہیں تھا، جبھی اس کا آنسو سے بھرا چہرہ اپنی مٹھی میں دبوچا۔ تم زندہ بچ گئی ہو، اس بات کا افسوس ہے مجھے، بے حد افسوس۔ اس غلط فہمی کو نکال دو دل سے کہ تمہیں کچھ ہوگا تو مجھے فرق پڑے گا۔ اس کی آنکھیں غصے سے لال انگارہ ہو رہی تھیں۔ ارہا کو لگا اس کا دل آج ایک بار پھر بازل بہزاد نے اپنے قدموں میں رکھ کر کچل دیا ہو۔ جھوٹ بول رہے ہیں آپ، وہ چلائی، مگر وہ بے حس بنا اپنے کمرے سے باہر نکل کر خود کو اسٹڈی میں بند کر گیا۔ پوری رات اس کی آنکھوں میں کٹی۔ یہ کون سا روپ تھا جو وہ اسے دکھا رہا تھا؟ وہ کون سے روپ پر یقین کرے، وہ جو اس کے ساتھ شروع سے تھا یا جو اب اس نے اپنایا ہوا تھا؟ رو رو کر اس نے اپنی طبیعت خراب کر لی، مگر نہ پانی پیا نہ ایک لمحے کو بھی آنکھیں موندیں۔ اس کی غلطی اتنی بڑی تھی کہ اسے سب کی نفرتیں برداشت کرنی پڑ رہی تھیں، مگر وہ تو بازل تھا نا، اس کی ہر غلطی کو چھپانے والا، اس کا ساتھ دینے والا۔ یہ گھر جہاں آ کر وہ ہمیشہ خوش ہوتی تھی، آج یہاں سے اس کے آنسو تھے۔ اسے لگ رہا تھا اس کا دم گھٹ جائے گا۔ بچپن سے نفرت سہی تھی، مگر اس انسان کی چند دنوں کی بے رحمی نے اسے توڑ کر رکھ دیا۔ چکراتے سر کو تھامتے وہ باہر لان میں آئی۔ موسم میں آہستہ آہستہ سرد ہوتا جا رہا تھا۔ اس نے پیروں کو سلیپر سے آزاد کیا اور ننگے پاؤں گھاس پر رکھے۔ رگوں پہ میں جیسے عجیب سا احساس جاگا تو آنکھیں نم ہو گئیں۔ ارہا سلیپرز پہن کر رکھا کرو، بیمار پڑ جاؤ گی، مانوس آواز کانوں میں گونجی تو اس نے قطرہ قطرہ پگھلتے دل کو سنبھالا اور لان میں موجود بینچ پر آ کر بیٹھی۔ وہ اپنی سوچوں میں گم تھی جب عجیب سے احساس نے اسے چونکایا تو جھٹکے سے اس نے گردن موڑ کر پیچھے دیکھا، جہاں وہ جاگنگ سوٹ میں گھر سے باہر نکل رہا تھا۔ اس کا دل کیا اس کے پاس جائے، اس سے بات کرے، مگر اس کی نفرت بھری نظروں سے ڈرتے اس نے اپنے قدم روک لیے اور اس گھر سے نکلتے ہی وہ بھاگ کر اپنے کمرے میں آتے ہی بیڈ پر گر کر بے تحاشا رو دی۔ تو ریڈرز، کیسی لگی آپ کو آج کی ایپیسوڈ؟ کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اور اپنا بہت اچھا اور انرجیٹک سے رسپانس دیجیے تاکہ ہم اسی طرح آپ کے لیے ناول کی ایپیسوڈز لے کر آتے رہیں۔ ناول کی ایپیسوڈ کو لائک کرنا مت بھولیے گا۔ انشاءاللہ جلد ملیں گے آپ سے ناول کی نئی ایپیسوڈ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے، خوش رہیے اور مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔